बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 दिसंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। यार कल डाटा रह गया था वो वाला इदारा शुमारियात वाला वो पढ़ दे। अच्छा दादाजी, उसमें ना एक दिलचस्प बात आप कहेंगे कि नेगेटिव खबर पढ़ा है। नाज़रीन करम, पहले ऐसा होता था कि इदारा शुमारियात का डाटा जारी होता था। इदारा शुमारियात ये बताता था कि एक हफ्ते के दौरान इतनी अशिया की कीमतें महंगी हुई, इतनी की सस्ती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो डाटा आ रहा है कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से, उसमें कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। मिसाल के तौर पे इस डाटे को देखिए, गुज़िश्ता हफ्ता जो जुम्मे के क्लोज़ हुआ उसमें 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दाल मसूर, दाल चना, दाल मूंग और साबुन समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आटा, चिकन, आलू, टमाटर, गुड़, अंडे, सरसों का तेल, LPG की कीमतों में इस्तेहकाम रहा और मार्केट में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। ये दादाजी इस डाटे की अहम बात है। वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह जी। अभी हम एक जुगत आई है लेकिन चले रहने दे। अच्छा जी, इंपोर्ट बिल जो है पाकिस्तान का वो बेकाबू होता चला जा रहा है। इंपोर्ट बिल। अच्छा हाँ, वो IMF का कहना है ना कि आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे यार। लेकिन एक बात, मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ ना जी जी, ऊपर लम्स का इश्तिहार लगा हुआ है। हाँ जी यार लम्स को इश्तिहार देने की जरूरत पड़ गई है। बड़ी बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा है इसका आजकल। यानी पाकिस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यार, और वो प्रोड्यूस क्या करता है? चाय वाला, ठीक है, कॉफ़ी वाला, बिरयानी वाला। यानी वहाँ के निकलने वाले बच्चे जो हैं वो चाय बिरयानी से आगे ही नहीं बढ़ रहे यार। हम इतने पैसे लगा के पेरेंट उनको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, और उनमें से जिनके तो अब्बों के कारोबार हैं वो तो जाके अब्बा डब खड़ब्बा करके मेरा मतलब कारोबार संभाल लेते हैं। जिनके नहीं है वो चाय, कुल्फ़ी, बिरयानी से इसके जनाब नए ब्रांड में, नई पैकिंग में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यार। हद ही नहीं होगी। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर यही चाय वाले और यही टैक्सी वाला अगर यही प्रोड्यूस करने हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो आग लगा दें। ठीक है, स्टेशन पे जाएं, वहाँ पे मंजी पे जो बैठा होता है वो खा रहा होता है ना, वो इनसे बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप आपको डेवलप करके दे देगा। किसी लोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शहर में 400 वैगनें चल रही होती हैं उसकी, बगैर किसी बैंक फाइनेंसिंग के। ठीक है ना? तो बच्चों को जो हमने पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, उसने IT और पता नहीं क्या क्या कुछ सीखा यार, वो इसलिए था कि वो यहाँ पे टैक्सियाँ चलाए और जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाता फिरे। उसको तो हमने बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाना था ना, जो जाके 200 बंदों के लिए और रोजगार पैदा करता। दुख की बात ये जी, मतलब बेडशीटें बेचन डई, लम्स ग्रेजुएट है, और वो जी बस वो मेरा था, वो क्या होता है प्रोजेक्ट आखिर में जो किया जाता है, मतलब वो उसको देते हैं असाइनमेंट, वो बस उसी से कोई बच्चे ने आगे एक्सेल कर लिया। ठीक है, और अब्बा जी जो हैं वो फेडरल सेक्रेटरी होने के बावजूद फैसलाबाद में चादरों के डिज़ाइन देखते फिर रहे होते हैं। फिर ही मुँह अब्बा जी का। ठीक है यार, मेरा मतलब है इरिटेशन होनी शुरू हो गई यार मुझे कि ये लम्स वाले पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ का ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में ठहरता ही नहीं है। ग्रेजुएशन करके जो जाना होता है वो गया, और जो यहाँ पे रहता है वो चाय खाना खोल रहा है, वो बिरयानी एक्सप्रेस लॉन्च कर रहा है। ठीक है, वो जनाब वो वाला क्या नाम है, वो टैक्सी सर्विस वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। यार दुख हुआ यार, मेरा मतलब है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हम चीज़ें। कचरा प्रोड्यूस करना। 12 लाख रुपये महीना ला के कचरा प्रोड्यूस हो रहा है यार। क्या 12 लाख रुपया सालाना? नहीं दादाजी, ज़्यादा उससे फीस। EMBA 32 लाख रुपए का होता है साल की डिग्री, और आधा जो 6 महीने की उसमें वो क्या होता है प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। माशाल्लाह। जी 32 लाख रुपया माशाल्लाह। अच्छा जी, अगली खबर पढ़ो। जी बिल्कुल। खबरें बढ़िया है मेरे पास। दादाजी
جس وقت فائنانس منسٹر یا فائنانس ایڈوائزر کہہ دے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن, کرنسی ڈیپریسیشن, انٹرسٹ ریٹ ہائیک, ہائر امپورٹ بل. شوکت ترین کہتے ہیں مارکیٹوں میں انسرٹنٹی رہے گی. رنگ بازی گئی شوکت ترین بہت بڑا. اچھا جی, آہو اگر یہ کہہ رہا ہے مطلب شوکت ترین جو ہے نا اس نے یہ گلاں کرتا رہتا تاکہ وہ مجھے ذمہ دار نہ سمجھا جائے کہ یہ تباہی پھر رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ بیسیکلی اس نے یہ کہنا ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں, پیٹرول ڈیزل کی جو آؤٹ پٹ ہے کین بی ریزڈ 50 to 60%. ابھی بھی بڑھنا ہے؟ نہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی جو پیداوار ہے جی پاکستان کی, اس میں 50 سے 60% اضافہ ہو سکتا ہے. یہ جھوٹ بول رہا پہ. اچھا جی. ہاں, پاکستان میں تو آئل نکلتا ہی نہیں ہے. نہیں نکلتا ہے, ہماری ضرورت کے مطابق لینا ہے. پاکستان کی میرا خیال ہے ایک زمانے میں تو 40 سے 50% تک ہم اپنی ضروریات خود پیدا کرتے تھے. اب ہم مطلب کم ہو گیا حصہ اس کا, 15-20% ہے, اتنا ایک ہے, اپنا بھی. اچھا, بہت اچھی بات ہے اگر یہ بڑھ جائے تو. مانگ کی کیا بلا پھر؟ نہیں, یہ تو فیل گڈ خبریں ہوتی ہیں نا. ایڈی وڈی خبر ہوتی تو رپورٹر اپنا نام نہ لکھ رہا ہوتے. جعلی پرسی خبر ہے, وہی خبر ہے. خبر نمبر 17. ایک اور بڑھتے کی خبر سن لیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے جو تباہی مچی وہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہے. کیا ملک ختم ہونے والا ہے؟ نہیں, محی الدین اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت پیٹے قسم کے رپورٹر ہیں. چھیتی کی خبر کو ہاتھ نہیں ڈالتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ محی الدین اعظم صاحب ہمارے اس میں شامل ہیں, کیا کہتے ہیں, ایج گروپ کیا کہتے ہیں, ہم اثروں میں شامل ہیں, لیکن سمجھتے اپنے آپ کو بڑے سپیریئر ہیں وہ. ویسے بائی دا وے جی, مطلب وہ اپنے آپ کو ذرا ابو لیول کی چیز سمجھتے ہیں. لکھتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں. محی الدین اعظم اکانومی کے اندر تو بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے جی, خبر ان کی ہے, لیکن لکھتے کبھی کبھار ہیں, اس لیے نئی نسل کو نہیں پتا. اور ویسے بھی پڑھنے لکھنے سے نئی نسل کا کیا لینا دینا. جی ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو وہ گالیاں نکالنے لگے ہوئے ہیں, یار وہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا ماؤں کو کتنے چاؤ ہوتے ہیں بیٹوں کی شادی کے. ٹھیک ہے, وہ اس کے برات میں نہیں جا سکی, اب وہ ساری کسریں نکال رہی ہے, اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کر رہی ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے, اسے طوائف لکھ رہے ہیں یار. اور یہ جو ہیں چھوٹی عقل والے, انہوں نے لگائے ہوئے ہیں 5ویں پشت کی دوغلی بلاگی جنگ کے کتے دن رات بھونکنے کے لیے. اور میں تو ایسی پوسٹوں کو مطلب کہ کیا کہتا ہوں کہ کمنٹ بھی نہیں کرتا کہ کہیں میرے کمنٹ کرنے سے یہ معتبر نہ ہو جائے, لیکن یار حد ہوتی ہے یار کسی لیول کی. اب اس کا جواب دے دیا جائے تو پھر آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, مجھے تو وہ مائیں یار جن کو اپنے بیٹے کے شگن لگانے کا موقع ملتا ہے, بیٹے کے شگن لگانے کا موقع ملتا ہے, مجھے تو بہت اچھا لگتا. اپنے جسے کہنا چاہیے, آواز کیوں نہیں آ رہی, وہ مائک تھوڑا سا نیچے ہے نا. اپنے آج بھی نہیں آ رہی, میں کول ہو کے بول. جی اب ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کے شگن لگاتی ہوئی ماں مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے یار. ہمارا کلچر ہے پنجاب کا, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ وہ جو ہے وہ مطلب کہ مہندی تاں سجدی جے نچے منجے دی ماں, مطلب چار دیواری کے اندر ہے لیکن سیلیبریشن تو اس دین بھی الاؤ کرتا ہے نا. تو وہ ماں جب کرتی ہے یار مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے یار, میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس لیے میرا مطلب ہے کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کو پالا ہے, کیسے اس کو پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہوگا, پھر جناب وہ بڑا ہوا ہوگا, پھر اس نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا, گریجویشن کی ہوگی اس نے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کسی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میرے بیٹے کی گھر کے لیے آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دیں, کیونکہ اس کا ابا جو ہے وہ مجھے جب لے کے آیا تھا تو اس نے اپنے تمام جو وعدے تھے وہ وفا کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں, ہم اس کا یہی خیال رکھیں گے. اور پھر وہ ہو, اور کتنا ایک مقدس رشتہ ہے, یہ مقدس تعلق ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر گاڈ کا, اللہ کا, بھگوان کا نام آ جاتا ہے, تو وہ مقدس رشتہ ہو جاتا ہے, گارنٹی اس کی ہو جاتی. تو یہ ایک مقدس عمل ہے جو پرفارم کیا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی اس کے مطابق اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تو وہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ سڑی جان گے, بکواس کری جان گے, اپنیاں نہیں نہ گئیاں کدی اس رستے سے, بڑی ہو گئی میرا خیال ہے. جی
بہرحال اس خبر کی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جہاں بری خبر ہے وہاں اچھی خبر یہ ساری جالی فیل گڈ. تو محدثین اعظم جو ہے پاپا نظر پر آ دیا. وہ کہا نہیں تھا اس نے, وزیر اعظم نے, کہ 3 ماہ بعد ساری ٹھیک ہو جائیں گی. تو 3 ماہ بعد ٹھیک نہیں ہونی. کرونا آنے کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہونی, اور ڈیمانڈ کم ہونے کے بعد پٹرول کی قیمت گرنی ہے, جو کہ گر بھی گئی ہے کافی حد تک. اس کے بعد پام آئل کی قیمت گرنی ہے. 450 روپے کا لیٹر ہوا پڑا ہے یار. انہوں نے $1200 پر میٹرک ٹن کا بہانہ بنا کے پٹرول کی گھی کی قیمتوں کو, آئل کی قیمتوں کو جیک اپ کیا ہے پاکستان وناسپتی مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے لٹیروں نے. تو اب وہ قیمت نیچے آنی شروع ہوئی ہے. اب ماما نیچے بھی تو لاؤ نا اس کو. ٹھیک ہے, نہیں لائیں گے کیونکہ آگے کرونا, اومی کرونا جو آ رہا ہے, بلکہ امی کرونا جو آ رہا ہے, اس کے باعث وہ قیمتیں نیچے آئیں گی. اگلی خبر سننے بعد پھر بسم اللہ. دادا جی, پاکستان کی جو اس سال سیل ہوئی ہے نا وہ 5.2 ملین میٹرک ٹن ہوئی, اور حکومت نے رولا ڈال دیا کہ ہم 0.1 ملین یعنی 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا امپورٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ ساری لیدیں شروع ہو گئی چائنا سے. جی 1 لاکھ صرف. دادا جی ایسے ہی ہوتا ہے, کمال نہیں ہے, ایسے ہی ہوتا تو اس سے بنے گا کیا 0.1 ملین میٹرک ٹن سے؟ یار اس کا مطلب تمہیں کیا پتا کیا بنے گا. اس کا تو بنے گا نا جو منگوائے گا. میرا مطلب ہے جو منگوانے لگا, اور پھر وہ جا کے جناب جس طرح وہ لاہور سے کاٹن کے اسپیکولیشن والوں نے جو پیش کرنا ہے وہاں پہ جا کے وہ بھی کچھ جا کے پیش کر رہے گا. کیا کروں یار, میں اتنا نیگیٹو ہونا نہیں چاہ رہا, لیکن کوئی پازیٹیو خبر آئے تو صحیح ہمارے سامنے. یہ اچھی خبر ہے. پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے مزید ڈیپن بائی لیٹرل ریلیشن شپ چاہتا ہے, یعنی کم دیو. یہ تو پرانی خبر ہے نا, میں نے اس کے اوپر ولاگ کیا تھا جو کہ ماشاءاللہ ہیری نے ضائع کر میں اس پہ الگ سے ایک ولاگ کرنے لگا ہوں. ریسرچ رپورٹ ہے بزنس ریکارڈر کے ریسرچ سیل کی, اور انہوں نے بتایا ہے کہ اب ایک ہی کموڈٹی رہ گئی ہے جس کی قیمت میں کم اضافہ ہوا ہے, اور وہ کیڑی کموڈٹی پر رائس. اوکے, تو اس لیے ہم آپ کو کہا کرتے ہیں کہ رائس کی فصلیں آ گئی ہیں, تو وہ آپ فوری طور پہ نا اس میں اپنا ایک بوری ڈلوا لیں تاکہ کم از کم اس سال کی انفلیشن سے تو آپ بچ جائیں. ایک بات ہو گئی, ہم نے 4 بوریاں یوسف صاحب سے بک کروا لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ بھی جو ہیں وہ پہلی فرصت میں یہ کام کر لیں. سرکار کی نظر پڑ گئی ہے اس کے اوپر, اب اس کی قیمت بڑھنی ہے. جی مطلب باقیوں کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہے 100 گنا, جیسے آٹے کی, اس کی اب تک ان کے 3 سالوں میں بڑھی ہے 50 گنا. تو 50% گنا نہیں فیصد, جی یعنی کہ آٹے کی قیمت 35 سے 40 سے بڑھ کے 80-85 تک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو رائس تھے ان کی قیمت جب یہ تشریف لائے تھے, جب ان کا ورود ہوا تھا, جب ان کا نزول ہوا تھا, جب یہ نازل ہوا تھا عذاب اس ملک کے اوپر, تو اس وقت رائس کی قیمت تھی 120 روپے, اور اب وہ 160-180 کے درمیان بک رہا ہے, یعنی کہ 50% قیمت بڑھی. ٹھیک ہے, 50% کی گنجائش مزید موجود ہے. جب گھی اتنا بڑھ گیا, آٹا اتنا بڑھ گیا, چینی اتنی بڑھ گئی, تو اب رائس رہ گیا ہے جو کم بڑا ہے, یہ نہیں کہ بڑا نہیں ہے, نسبتاً کم بڑا ہے. تو اس لیے رائس کی قیمت کے اندر کم از کم 50% اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. 50-60 روپے پر کے جی اس کا اضافہ ہو جانا ہے. دا مومنٹ فصل سمٹ کے باس, اب کیا نام ہے اس کا یار, کیا یار یہ بناسپتی سمٹ کے شیلر کے پاس پہنچے گی تو اس کی قیمت میں 50% اضافہ ہو جائے گا. ایک مجھے پارٹی کا فون آیا کہ میں نے آپ کے گھر میں باسمتی کا ایک تھیلا پہنچانا. میں ہاتھ سے جوڑ دیا, میں کہا نہیں بھائی تھوڑی مہربانی, بڑے ہیں تھوڑی مہربانی. جی, آذربائیجان $25 کروڑ پاکستان کے انڈسٹریل زون میں انویسٹ کرے گا. اچھا بھرتی کی خبر آ گئی. آذربائیجان میں ریفائنری کس کی ہے؟ مجھے کیا پتا کس کی ہے. بس جس کی بھی ہے وہ اپنا پیسہ گھما کے لائیں گے, جس طرح یہاں پراپرٹی سے پیسہ گھما کے لے جاتے ہیں نا, تو وہاں سے پیسہ گھما کے فورن انویسٹر کے طور پہ. جی سمجھے. آئی ایم ایف سے اگلا $1 بلین لینے کے لیے ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ یعنی ترمیم کرنی پڑیں گی. جی پرپوز کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. آئی ایف سی یعنی کہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن پاکستان میں مختلف کمپنیوں کو $1.2 بلین دے گا. 47 پاکستانی کمپنی. ورلڈ بینک جو
مختلف ملکوں کے نجی شعبے کو قرض دیتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو IFC کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پاکستان کے نجی شعبے نے براہ راست ورلڈ بینک سے بذریعہ IFC قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ٹریبیون کا جو سافٹ ویئر بنانے والا بندہ ہے جس نے یہ خبر پوسٹ کی ہے وہ ایک احمق آدمی ہے. کیوں دادا جی؟ یہاں پہ انڈسٹری کی تصویر لگنی تھی. موٹر وے سرکاری پروجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں یہ ان کا ہے رہی ہے. نہیں یار ہے تو کوئی. اچھا چلے اگلی خبر پہ چل رہا ہوں میں. اچھا جی، پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ افغانستان کو کہ دنیا جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دے گی. بے یار و مددگار چھوڑ دے گی. کیا مطلب چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ آن دیئر اون سروائیو کر رہے ہیں نا. اگست سپتمبر اکتوبر نومبر 3 ماہ تو انہوں نے سروائیول کر لیا. ان کو پڑ گئی سردی کی مار اور جنوری. ٹھیک ہے. ہاں جی اگلی خبر. موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. افغانستان سے جو لوگ بھاگے ہیں ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں, 99% بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے, جن کے پاس افغان نیشنلٹی یا تو ختم ہو گئی ہوئی تھی یا انہوں نے اس کے ساتھ ایک اضافی نیشنلٹی لے لی ہوئی تھی اور وہ اپنے اپنے ممالک کو واپس چلے گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اور مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ وہ جو بلخی صاحب نہیں ہے, بلخی بچہ برخوردار بڑا نازک سا بچہ جو انگریزی بولتا ہے, ان کا جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے طالبان کا, کہ اس کے پاس جناب نیوزی لینڈ کی نیشنلٹی ہے. جب یہاں سے بھاگا ہوگا تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جا کے پناہ لی ہوگی نا. کی خیال جی. تو آپ تسی کدھر گئے ہو پائے جڑے الزام لا رہے؟ لیکن چلتا ہے لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. خوشی کی خبر سنیں, ہاں. پاکستان کے بعد خود پیسے نہیں ہیں, وہ افغانستان کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر رہا ہے. نہیں 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 نہیں, اس ریلیف فنڈ کا بھی انجام وہی ہونا ہے, یا باجی دیا مشینہ جی, یا ٹرمپ ٹاور کے اندر جائیداداں جی, یا برج الخلیفہ میں فلیٹ, یا برج الخلیفہ میں فلیٹ. آئے ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. یعنی کہ اب پاکستان کے نام پہ خیرات نہیں نہ ملتی جو افغانستان کے نام پہ لیں اب گے. افغانوں کے نام کے اوپر خیرات خرید ایلیٹ بھکاری بھی کتنے سمجھدار ہیں. افغانستان کے نام پہ خرید کے کھائے گا یہ, سوری خیرات کھائے گا یہ. جی, چھوڑتا نہیں کوئی ہیڈ, کوئی خیرات کا کوئی ہیڈ چھوڑنا نہیں اس نے, کوئی امکان کہیں پہ پیدا ہو جائے. جی, جو چائنا کی کمپنی کولیپس کی ہے, ایور گرینڈ یا ایور گرینڈ ہے؟ ایور گرینڈ یار یہ بہت پرانی کمپنی ہے, یہ بہت پرانا اس کا پھڈا پڑا ہوا تھا. کولیپس کر گئی نا, کولیپس کر گئی تھی, یہ تو 2018 کی بات ہے. وہ اب اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوگا. مجھے یہ خبر ملی تھی, میں کہ یار یہ میڈیا پاگل ہوگی. اب چائنا اس کو, یہ بہت پرانی خبر ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ ان ممالک کے اندر اس طرح لوٹ مار کی اجازت نہیں ہے جس طرح DHA کو اور بیریا ٹاؤن کو پاکستان میں اجازت ہے, کہ آپ نے 2008 کے اندر DHA ویلی اسلام آباد کے اندر پیسے جمع کروائے ہوئے, آپ کا والی وارث ہی کوئی نہیں. سیکٹر 13 کے اندر کراچی والے لٹ گئے DHA کے نام کے اوپر, کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اگر اس کے خلاف کوئی بات کریں تو آپ غدار ہیں, راہ کے ایجنٹ ہیں, مودی کے یار ہیں. ٹھیک ہے, لٹ کے کھا گئے یار. اور DHA ویلی, DHA کا نام استعمال ہوا ہے, پیچھے ملک ریاض تھا, اور ملک ریاض کا جو وہ کتنا سا 460 ارب روپیہ پکڑا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تھا 460 ارب تو ادا کرنا تھا, اس میں سے جو 38 ارب سوری اس وقت 38 ارب تھا, 50 ارب ہو گیا ڈالر کی ڈیویلیویشن کے نتیجے میں, پاؤنڈ کی ڈالر کی اپریسیشن اور پاؤنڈ کی اپریسیشن کے نتیجے میں وہ جو ہوا ہے نا, ہے وہ پیسہ کن کا تھا؟ وہ DHA ویلی والوں کا تھا بیچاروں کا. یعنی وہ برطانیہ نے جا کے اسے ملٹی پلائی کر کے کئی گنا زیادہ کر گیا, ان کو کچھ نہیں دے رہا. اور جنہوں نے یہ تسلی دی تھی کہ جناب یہ DHA ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کوئی ہاتھ پلہ ہی نہیں پڑھانے تیار, اور لوگ رولتے پھر رہے ہیں. چلو سویلین کو تو نہ دیں, جو اپنے شہداء ہیں ان کو ہی دے دیں, جو اپنے سروس مین ہیں ان کو ہی کچھ دلوا دیں ان کا واپس, کوئی کمپنسیشن, کوئی اس کا آلٹرنیٹو کہیں پہ. یار ایک فلیٹوں کا منصوبہ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے پچھلے دور میں, جب وہ ہٹا دیے گئے, ٹھیک ہو گیا جی, ہاں جب وہ ہٹا دیے گئے I-9 کے اندر تھا. اب وہ واپس آئے نا, جب دوبارہ آئے تیسری دفعہ,
تو انہوں نے کہا کہ یار یہ منصوبہ ہم نے بنایا تھا، اب تو یہ بڑا مہنگا ہو چکا ہے، چلو جنہوں نے فلیٹ بک کروایا تھا نا اس کو 5 مرلے کا پلاٹ دے دیں، کمپنسیشن ہو گئی. لیکن ڈی ایچ اے نہیں، نہ اتنی ایروگنس ہے یار. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں رب تمہاری ایروگنس اٹھاتا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور میری چادر کو جتنے تکبر سے تم بات کرتے ہو یار تم لوگ، مطلب رعایا سے کیا بات ہوتی ہوگی، مخلوق خدا سے کیا بات ہوتی ہوگی جتنی تکبر سے تم بات کرتے ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی یار وہ اٹھا کیسے لیتا ہے. میں ڈرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر ہے اس کو آپ پہ انوائٹ کرتا ہوں. آپ کے اس تکبر کے باعث آپ پہ میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر اس کا قہر نازل ہو. مجھے ایمان سے یہ ہضم نہیں ہوتی بات کہ یار اتنا تکبر وہ برداشت کیسے کر لیتا ہے. تکبر صرف اس کو سزاوار. میں کانپ جاتا ہوں کہ جب اس کا یہ قہر نازل ہوگا تو پھر کیا ہوگا. زیادہ ہی نہیں دکھی ہو گئے ویسے. لیکن ہونا چاہیے یار. لوگ یار 18 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں یار، اور ان کا تکبر نہیں نیچے آ رہا کہ کوئی بات بھی نہ کرے اس کے اوپر. وہ بات کریں گے تو رستہ نکلے گا. آپ ملک ریاض کے سول ایجنٹ بنے ہوئے ہو. وہ آپ کے ذریعے لوٹ مار کرتا ہے، پیسے لوٹ کے ملک سے باہر لے جاتا ہے، اور اس پہ کوئی بات بھی نہ کرے. میڈیا پہ پابندی. خیر لو پین مطلب کہ سیکٹر 13 والے ہو، میں تھوڑی گل چک دیتی ہے، تو ڈی ایچ ای ویلی والے ہو میں تھوڑا حق ادا کر دیتا جی. ٹھیک ہوں مینوں نہیں گالاں کڈنیاں آ کے سوشل میڈیا تے کہ تو بھی نہیں بولدا ہے. ہاں چلو جی ونڈ اپ آخری جملہ. لے سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. اب چونکہ لمز کو اشتہار دینے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کا جو پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، سب سے بہتر ادارہ جس کو کہتے ہیں ہمارے شاہ صاحب سید یاور علی شاہ صاحب، تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لہذا بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجیں. ٹھیک ہے، اور بڑی اپرچونٹی ہیں، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.